दोस्तों आज की हमारी किताब का नाम है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। सबसे पहले हम किताब का छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। उसके बाद हमने इस किताब को 7 पॉइंट में डाइवर्सिफाई किया है। एक एक को एक्सप्लेन करेंगे। दोस्तों शुरू करते हैं किताब से, तारुफ से। दोस्तों सोचिए, एक ऐसा इंसान जो सुबह से शाम तक मेहनत करता है, वक्त पर ऑफिस जाता है, जिम्मेदारियां निभाता है, मगर महीने के आखिर में उसके हाथ में सिर्फ कुछ भी नहीं बचता। वो सोचता है शायद मसला कम तनख्वाह है, शायद किस्मत उसके साथ नहीं, शायद ज़माना ऐसे ही चलता है। लेकिन हकीकत, ये मसला ना किस्मत का होता है और ना ज़माने का, बल्कि सोच का होता है और एक गलत रास्ते का। दोस्तों हज़ारों साल पहले एक शहर था जिसका नाम बाबिल था। ये शहर सिर्फ अपने ऊंचे महलों या मजबूत दीवारों की वजह से मशहूर नहीं था, बल्कि इसलिए मशहूर था कि वहाँ दौलत आम थी और गुर्बत नायाब। सवाल ये नहीं था कि वहाँ सोना कहाँ से आता था, सवाल ये था कि वो लोग पैसे के साथ ऐसा क्या करते थे जो बाकी दुनिया नहीं जानती थी। दोस्तों बाबिल के लोग जानते थे कि पैसा दुश्मन नहीं, लेकिन बेकाबू हो जाए तो अपने मालिक को गुलाम बना लेता है। वो ये भी जानते थे कि जो कोशिश अपनी कमाई पर काबू नहीं रख सकता, वो जितना भी कमा ले आखिर में खाली ही रहता है। ये किताब हमेशा यही बात शुरू में समझाती है कि मसला पैसे का नहीं, पैसे को संभालने वाले दिमाग का मसला होता है। आज का इंसान सहूलतों में डूबा हुआ है, मगर ज़हनी सुकून से खाली है। आमदनी पहले से ज्यादा है, लेकिन परेशानियां भी ज्यादा है। खर्च बढ़ते जा रहे हैं, ख्वाहिशें काबू से बाहर हो चुकी हैं, और हर शख्स सिर्फ ये कह रहा है बस थोड़ा और मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बाबिल की कहानियां हमें खबरदार करती है कि थोड़ा और कभी काफी नहीं होता जब तक सोच न बदली जाए। दोस्तों ये किताब हमें किसी जादुई नुस्खे का वादा नहीं देती। ये हमें आहिस्ता आहिस्ता एक आईना दिखाती है जिसमें हम अपनी गलतियों को पहचानते हैं। ये हमें एहसास दिलाती है कि गुर्बत पैसे की कमी नहीं, बल्कि गलत फैसलों का तसलसल है। दोस्तों बाबिल के दानिशमंद लोग कहते थे कि दौलत वो नहीं जो जेब में हो, दौलत वो है जो इंसान के फैसलों में नजर आए। जो शख्स आज अपने खर्च पर काबू नहीं रख सकता, वो कल अपनी किस्मत पर भी काबू नहीं रख पाएगा। यही वजह है कि ये किताब आज भी जिंदा है, क्योंकि जमाना बदल गया है, कपड़े बदल गए हैं, शहर बदल गए हैं, मगर इंसान की कमजोरियां नहीं बदली। ये तारुफ दरअसल एक सवाल है जो किताब आपसे करती है कि आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं या पैसा आपके पीछे भाग रहा है। और यही सवाल आगे चलकर आपकी पूरी सोच, आपके फैसले और आपका मुस्तकबिल बदल देता है। इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि वो समझता है पैसा मिलते ही जिंदगी आसान हो जाएगी। वो दिन रात एक ही दुआ करता है, बस मेरी इनकम बढ़ जाए, बस कर्जा खत्म हो जाए, बस हालात ठीक हो जाए। लेकिन ये किताब हमें बहुत सख्त सच बताती है, हालात कभी ठीक नहीं होते, इंसान को खुद ठीक होना पड़ता है। बाबिल के लोग ये बात अच्छी तरह समझते थे कि अगर इंसान की सोच कमजोर हो तो खजाना भी उसे अमीर नहीं बना सकता, और अगर सोच मजबूत हो तो खाली हाथ इंसान भी एक दिन दौलत का मालिक बन सकता है। ये किताब हमें एहसास दिलाती है कि गुर्बत कोई हादसा नहीं, बल्कि छोटी छोटी गलतियों का रिजल्ट है जो इंसान रोज करता है और फिर इन्हें आदत बना लेता है। आज का इंसान भी यही कर रहा है। वो गैर जरूरी चीजों को जरूरत बना चुका है। वो दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी का मयार तय करता है। वो खर्च भी कर देता है और इसने कमाया भी नहीं होता, और फिर कहता है पैसा हाथ में टिकता ही नहीं। दोस्तों बाबिल की कहानियां यहाँ हमें झंझोड़ती हैं और कहती हैं पैसा नहीं भागता, इंसान खुद भाग रहा होता है। ये किताब हमें समझाती है कि पैसा जज्बात को नहीं समझता, न वो मेहनत को देखता है, न नीयत को देखता है। वो सिर्फ एक कानून समझता है। जो इन कानून को समझ ले, पैसा उसके पीछे चलने लग पड़ता है। दोस्तों बाबिल के दानिशमंद लोग दौलत को इज्जत की तरह देखते थे। जैसे इज्जत मांगने से नहीं मिलती, वैसे ही दौलत मिन्नतों से नहीं मिलती। इसके लिए किरदार, ज़ब्त और सब्र चाहिए। दोस्तों ये किताब हमें ये भी सिखाती है कि अक्सर लोग अमीर नहीं इसलिए नहीं बनते बल्कि वो सुस्त हैं, बल्कि इसलिए नहीं बनते कि वो इंतजार करते रहते हैं सही वक्त का, सही मौके का, किसी बड़े चांस का। जबकि बाबिल के उसूल कहते हैं
چھوٹا قدم آج، بڑے خواب کل سے بہتر ہے۔ یہ تعارف دراصل ذہن کی زمین کو نرم کر رہا ہے تاکہ آگے آنے والے اصول اس میں جڑ پکڑ سکیں۔ اگر ذہن تیار نہ ہو تو بہترین سبق بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ کتاب ہمیں آہستہ آہستہ یہ ماننے پر مجبور کرتی ہے کہ مسئلہ دنیا میں نہیں، مسئلہ مہنگائی میں نہیں، مسئلہ قیمت میں بھی نہیں، مسئلہ ہماری مالی تربیت کا صرف نہ ہونا ہے۔ اور جب انسان یہ بات مان لیتا ہے تو یہی ماننا اس کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کتاب صرف ایک کتاب نہیں بلکہ ایک خاموش استاد ہے جو چیختا نہیں مگر اندر تک بات پہنچا دیتا ہے۔ یہ تعارف یہاں ختم نہیں ہوتا، یہ دراصل وہ دروازہ ہے جس کے بعد انسان پیسے کو پہلی بار نئی نظر سے دیکھنا شروع کرتا ہے۔ دوستو، ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 1 ہے اپنی کمائی کا کچھ حصہ خود کے لیے بچاؤ۔ دوستو، بابل کا پہلا اصول بظاہر اتنا سادہ ہے کہ اکثر لوگ اسے سن کر مسکرا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ کون سا بڑا فلسفہ ہے، بچت تو سب کو پتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو اصول سب کو پتا ہے وہی اصول سب سے کم لوگ اپناتے ہیں۔ یہ نکتہ انسان کو سب سے پہلے اس کی سب سے خطرناک عادت سے ٹکراتا ہے، بغیر سوچے سمجھے خرچ کرنا۔ آج کا انسان خرچ کو اپنی آزادی سمجھتا ہے۔ جیب میں پیسہ آیا نہیں اور خرچ کرنے کی فہرست پہلے سے تیار کر لیتا ہے۔ کبھی موبائل بدلنا ہے، کبھی نئے کپڑے لینے ہیں، کبھی دعوتیں اڑانی ہے، اور کبھی دکھاوا کرنا ہے، اور کبھی صرف دل خوش کرنے کے لیے خریداری کرتے ہیں۔ پھر مہینے کے آخر میں وہی انسان خاموشی سے کہتا ہے یار پیسہ ہاتھ میں ٹکتا ہی نہیں۔ بابل کے دانشور لوگ یہاں ایک تلخ سوال پوچھتے ہیں، کیا واقعی پیسہ نہیں ٹکتا یا تم اسے ٹکنے ہی نہیں دیتے ہیں؟ مثال کے طور پر تنخواہ والا انسان، ایک عام تنخواہ دار آدمی کو لیجئے۔ تنخواہ ملتے ہی وہ ذہنی طور پر پیسے بانٹ دیتا ہے، یہ خرچ، وہ خرچ، فلاں خرچ، لیکن ایک خرچ وہ کبھی شامل نہیں کرتا، خود پر خرچ۔ حالانکہ سب سے پہلا حق اسی کا ہوتا ہے جو محنت کرتا ہے۔ بابل کا اصول کہتا ہے جب تنخواہ ملے سب سے پہلے خود کو ادا کریں۔ یہ بات سننے میں عجیب لگتی ہے مگر حقیقت میں یہی اصل انصاف ہے۔ دوستو، ایک اور مثال سے سمجھے۔ دو بھائی، دونوں کی ایک جیسی آمدنی ہے، دونوں بھائی تقریباً ایک جیسے ہی پیسے کماتے ہیں۔ ایک بھائی ہر مہینے خاموشی سے اپنی آمدنی کا 10% الگ رکھ دیتا ہے، نہ کسی کو بتاتا ہے، نہ دکھاوا کرتا ہے۔ دوسرا بھائی کہتا ہے ابھی حالات ٹھیک نہیں، جب آمدنی بڑھے گی تب بچت کریں گے۔ 5 سال بعد پہلا بھائی چھوٹا سا سرمایہ رکھتا ہے، ذہنی سکون رکھتا ہے اور مستقبل کے بارے میں واضح سوچتا ہے۔ دوسرا بھائی ابھی بھی یہی کہہ رہا ہوتا ہے بس حالات ٹھیک ہو جائیں۔ یہ فرق قسمت کا نہیں بلکہ عادت کا ہوتا ہے۔ دوستو، ایک اور مثال سے سمجھیں۔ چھوٹے خرچ مگر بڑا نقصان۔ ایک شخص روزانہ 100 روپے فضول خرچ کرتا ہے اور کہتا ہے ارے یہ کون سی بڑی رقم ہے، لیکن بابل کے لوگ حساب لگاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں 100 روپے روز کا مطلب مہینے کے 3000 اور سال کے 36,000۔ یہ وہ پیسہ ہے جو انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور آہستہ آہستہ اس کے مستقبل کو کھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کتاب کہتی ہے دولت ایک دن میں نہیں بنتی مگر غربت روز تھوڑا تھوڑا بنتی ہے۔ دوستو، دل میں اترنے والا بیان۔ جب اپنی کمائی کا ایک حصہ خود کے لیے بچاتے ہیں تو دراصل آپ پیسے کو ایک پیغام دیتے ہیں کہ میں تمہارا مالک ہوں، ورنہ پیسہ انسان کو یہ پیغام دیتا ہے کہ تم میرے غلام ہو۔ یہ اصول انسان کے اندر ضبط پیدا کرتا ہے۔ وہ سیکھتا ہے ہر خواہش ضروری نہیں اور ہر خرچ عقل مندی نہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان غربت کی سوچ سے نکل کر دولت کی سوچ میں داخل ہوتا ہے۔ دوستو، جو انسان اپنی کمائی کے شروع میں خود کو بھول جائے وہ زندگی کے آخر میں خود کو ڈھونڈتا رہ جاتا ہے۔ دوستو، اپنی کمائی کا کچھ حصہ خود کے لیے ضرور بچائیں۔ زیادہ تر لوگ بچت کو سزا سمجھتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ بچت کا مطلب اپنی خواہش کا گلا گھونٹنا ہے، زندگی کا مزہ ختم کر دینا ہے اور خود کو چیزوں سے محروم کر دینا ہے۔ بابل کی یہ کتاب یہاں آ کر انسان کی سب سے بڑی غلط فہمی توڑتی ہے۔ یہ کہتی ہے بچت محرومی نہیں، آزادی کی پہلی سیڑھی ہے۔ انسان اصل میں پیسے سے نہیں ڈرتا، وہ مستقبل سے ڈرتا ہے۔ وہ اس دن سے ڈرتا ہے کہ جب بیماری آئے، جب نوکری چلی جائے یا عمر کا وہ حصہ آئے جہاں کمانے کی طاقت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ انسان اسی مستقبل سے ڈرتے ہوئے آج کوئی قدم نہیں اٹھاتا۔ دوستو، ایک مثال سے سمجھے۔ آج کا آرام کل کی ذلت ہے۔ ایک شخص کہتا ہے ابھی جوانی ہے، ابھی تو مزے کرنے دو، بعد میں بچت کر لیں گے۔ بابل کے بزرگ اس سوچ پر خاموشی سے مسکراتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو جوانی میں نظم نہیں سیکھتا وہ بڑھاپے میں اکثر مجبور رہتا ہے۔
آج کا آرام کل کا قرض بن جاتا ہے اور آج کی لاپرواہی کل کی ذلت بن جاتی ہے۔ یہ کتاب ہمیں سختی سے نہیں مگر سچائی سے سمجھاتی ہے کہ وقت کا بدلہ وقت پر ہی ادا کرنا پڑتا ہے۔ دوستو ایک اور مثال سے سمجھے، جب ایک انسان اپنی کمائی میں سے خاموشی سے ایک حصہ الگ رکھتا ہے تو وہ صرف پیسہ نہیں بچاتا، وہ اپنی پہچان بناتا ہے۔ وہ خود کو یہ پیغام دیتا ہے، میں آج کے لیے نہیں، میں آنے والے کل کے لیے بھی زندہ ہوں۔ بابل کے امیر لوگ اپنی دولت کی نمائش نہیں کرتے تھے، وہ اپنی عادتوں سے پہچانے جاتے تھے۔ ان کے لیے بچت کوئی وقتی کام نہیں بلکہ ایک مستقبل عبادت تھی۔ دوستو ایک شخص کے پاس پیسہ تو آتا ہے تو سب سے پہلے اس کا دل بولتا ہے، دماغ بعد میں بولتا ہے۔ دل کہتا ہے یہ بھی لے لو، وہ بھی لے لو، زندگی ایک ہی بار ملتی ہے۔ بابل کی حکمت یہاں کہتی ہے زندگی ایک ہی بار ملتی ہے، اسی لیے اسے ضائع مت کرے۔ عقل مند انسان پیسہ آنے پر خوش نہیں ہوتا، وہ پیسہ رکنے پر مطمئن ہوتا ہے۔ دوستو پیسہ اس لیے نہیں رکتا کہ انسان اسے روکنے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ جیسے بغیر برتن کے پانی کبھی جمع نہیں ہوتا، ویسے ہی بغیر نظم کے پیسہ نہیں ٹھہرتا۔ بابل کے اصول کہتے ہیں پہلے برتن بناؤ پھر پانی خود بھر جائے گا۔ یہ برتن آپ کی بچت کا، آپ کے ضبط کا، آپ کی خود پر کنٹرول کرنے کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ دوستو ایک مثال سے سمجھے، ایک نوجوان نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی آمدنی کا صرف 10% خاموشی سے الگ رکھے گا۔ نہ کسی کو بتایا، نہ کسی سے تعریف چاہیے۔ شروع میں اسے مشکل لگی، کبھی دل چاہتا تھا کہ وہی پیسہ خرچ کر دے، مگر کچھ مہینوں بعد اس کے اندر ایک سکون آ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر کل کچھ بھی ہو جائے وہ بالکل خالی نہیں ہوگا۔ یہ سکون اس کے چہرے پر نظر آنے لگا، اس کی باتوں میں نظر آنے لگا اور اس کے فیصلوں میں بھی نظر آنے لگا۔ یہی سکون دولت کی اصل پہچان ہے۔ دوستو بچت وہ عمل نہیں جو انسان کو روک دے، بچت وہ طاقت ہے جو انسان کو جھکنے سے بچا لے۔ یہ نکتہ یہاں ختم نہیں ہوتا، یہ دراصل بنیاد رکھ رہا ہے کہ اگلے تمام اصولوں کے لیے، کیونکہ جس شخص نے اپنی کمائی پر قابو سیکھ لیا وہ باقی سب کچھ بھی سیکھ سکتا ہے۔ دوستو ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 2 ہے بچائے ہوئے پیسوں کو بڑھائیں ورنہ یہ تمہیں چھوٹا کر دے گا۔ دوستو بابل کا دوسرا اصول پہلے اصول سے بھی زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ یہاں آ کر انسان کو صرف خرچ نہیں بلکہ خوف کا سامنا کرتا پڑتا ہے۔ زیادہ تر لوگ تو یہ مان لیتے ہیں کہ ہاں بچت ضروری ہے، لیکن جیسے ہی بات آتی ہے بچائے ہوئے پیسوں کو آگے بڑھانے کی، ان کے قدم رک جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہیں پیسہ ڈوب نہ جائے، کہیں لٹ نہ جائے، کہیں غلط جگہ نہ لگ جائے، اور یہی خوف پیسے کو قید کر دیتا ہے۔ بابل کی کتاب یہاں ایک بہت ضرور اور گہری بات کہتی ہے، جو پیسہ قید رہے وہ ایک دن مالک کو بھی قید کر لیتا ہے۔ دوستو بہت سے لوگ فخر سے کہتے ہیں میں خرچ نہیں کرتا، میں بچت کرتا ہوں، لیکن جب پوچھا جائے کہ وہ بچت کیا کر رہی ہے تو جواب خاموشی ہوتا ہے۔ بابل کے دانشمند لوگ کہتے ہیں جو پیسہ صرف پڑا رہے وہ بوسیدہ ہو جاتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کھڑا پانی سڑنے لگتا ہے، ویسے ہی کھڑا پیسہ انسان کی ہمت، سوچ اور مستقبل کو آہستہ آہستہ کھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص سالوں تک پیسہ جوڑتا رہا، اس نے سب کچھ الماری میں چھپا کے رکھا، وہ مطمئن تھا کہ کم سے کم محفوظ تو ہے، لیکن وقت گزرتا گیا، مہنگائی بڑھتی گئی، ضرورتیں بدلیں اور وہی رقم جو کبھی بڑی لگتی تھی اب ناکافی لگنے لگتی ہے۔ بابل کے اصول یہاں کہتے ہیں پیسہ اگر وقت کے ساتھ نہ بڑھے تو وقت اسے کھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک اور شخص نے کچھ پیسہ بچایا، اسے موقع ملا وہ اسے کسی کام میں لگائے، لیکن وہ ہر دن فیصلہ ٹالتا رہا، کبھی کہتا ابھی حالات ٹھیک نہیں، کبھی کہتا ابھی سیکھ لیتے ہیں۔ سال گزر گئے، موقع بھی گزر گئے اور پیسہ وہیں کا وہیں رہ گیا۔ بابل کی دانائی کہتی ہے پیسہ خطرے سے نہیں تاخیر سے مرتا ہے۔ دوستو بابل کے امیر لوگ پیسے کو غلام سمجھتے تھے، وہ اسے حکم دیتے تھے جا میرے لیے اور پیسے کما کر لا، لیکن عام انسان پیسے سے ڈرتا ہے، وہ اسے چھو کر بھی گھبرا جاتا ہے۔ یہی فرق غریب اور امیر سوچ میں ہوتا ہے۔ امیر انسان کہتا ہے میں سیکھوں گا، میں سمجھوں گا، پھر پیسہ لگاؤں گا۔ غریب سوچ کہتی ہے کہیں نقصان ہی نہ ہو جائے، اسی لیے کچھ نہ کرو، اپنے پیسے کو سنبھال کے رکھو۔ دوستو مثال کے طور پر بابل میں پیسہ بیج کی طرح سمجھا جاتا تھا، اگر بیج کو تھیلی میں بند رکھو تو وہ سڑ جاتا ہے، اگر بیج کو غلط زمین میں ڈال دو تو وہ مر جاتا ہے، لیکن اگر بیج کو صحیح زمین، صحیح وقت اور صحیح دیکھ بھال مل جائے تو وہ کئی گنا پھل دیتا ہے۔ یہی اصول پیسے پر لاگو ہوتا ہے۔ دوستو سب سے بڑی غلطی کو سمجھے، لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسہ بڑھانے کا مطلب بڑا رسک لینا ہے۔ بابل کی کتاب اس سوچ کو توڑ دیتی ہے، یہ کہتی ہے سب سے بڑا رسک یہ ہے
کہ پیسہ کچھ بھی نہ کرے۔ جو پیسہ کچھ نہیں کرتا وہ مالک کو ساری عمر کام پر مجبور رکھتا ہے۔ دوستو، جب آپ بچائے ہوئے پیسوں کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کرتے ہیں تو آپ اصل میں اپنی سوچ کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ فیصلہ ایک دن میں امیر نہیں بناتا، لیکن یہ فیصلہ غریب رہنے کا راستہ بند کر دیتا ہے۔ دوستو، جو پیسہ آج تمہارے لیے نہیں کماتا وہ کل تم سے محنت ضرور کروائے گا۔ دوستو، بابل کا دوسرا اصول یہاں آ کر انسان کو ایک سخت سچ دکھاتا ہے۔ وہ شخص جو پیسہ بڑھانا چاہتا ہے، اس کے پاس پیسہ بڑھانے کی عقل بھی ہونی چاہیے۔ یہ کتاب ہمیں بار بار خبردار کرتی ہے کہ پیسہ بڑھانے کا مطلب جلدی امیر ہونا نہیں، بلکہ پیسہ بڑھانے کا مطلب ہوتا ہے غلطیوں سے بچنا۔ زیادہ تر لوگ اسی مقام پر پھسل جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بس ایک اچھا موقع مل جائے، بس ایک بار قسمت ساتھ دے دے۔ بابل کے دانشمند لوگ اس سوچ پر کہتے ہیں قسمت اندھوں کا سہارا ہوتی ہے، عقل سمجھداروں کا۔ دوستو، جلدی امیر بننے والا شخص بابل میں ایک شخص تھا جس نے تھوڑی سی بچت جمع کر لی۔ اس کے دل میں خواہش جاگی کہ اب وہ بھی امیر بن جائے۔ کسی نے آ کر اسے کہا ایک ایسا کام ہے جس میں پیسہ دگنا ہو جاتا ہے۔ اس شخص نے نہ سوال کیا، نہ سیکھا اور نہ سمجھا، بس لالچ میں آ کر اپنی ساری بچت دے دی۔ چند ہی دنوں میں نہ وہ کام رہا، نہ پیسہ اور نہ سکون۔ بابل کے بزرگ لوگوں نے کہا جو پیسہ عقل کے بغیر لگایا جائے وہ واپس عقل لے کر آتا ہے، مگر خالی ہاتھ۔ دوستو، بابل کی تعلیم بالکل واضح ہے۔ پیسہ ہمیشہ دانشمند لوگوں کے ساتھ اور سمجھ میں آنے والوں کے کام میں لگاؤ۔ اگر تم خود نہیں سمجھتے کہ پیسہ کہاں جا رہا ہے تو مت لگاؤ۔ یہ اصول ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ لا علمی میں کئی گئی انویسٹمنٹ اصل میں انویسٹمنٹ نہیں بلکہ جوا ہوتی ہے۔ دوستو، ایک مثال سے سمجھیں۔ ایک کسان ہے اور ایک تاجر۔ کسان زمین کو جانتا ہے، موسم کو سمجھتا ہے، بیج کو پہچانتا ہے۔ اگر وہ پیسہ زمین میں لگاتا ہے تو یہ عقل مندی ہے، لیکن اگر وہ کسی اور کے کہنے پر کوئی ایسا کام کرے جسے وہ خود نہیں سمجھتا تو یہ خطرہ ہے۔ بابل کی حکمت کہتی ہے اپنی سمجھ سے باہر کبھی بھی پیسہ مت لگائیں۔ دوستو، سب سے خطرناک دشمن ہے لالچ۔ لالچ وہ چیز ہے جو انسان کو سوچنے کا وقت نہیں دیتی۔ لالچ کہتی ہے ابھی موقع ہے اور بعد میں پچھتاؤ گے۔ بابل کے اصول یہ کہتے ہیں جو موقع عقل سے نہ گزرے وہ موقع نہیں، نقصان ہوتا ہے۔ دانشمند انسان ہر موقع کو آہستہ آہستہ پرکھتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے یہ پیسہ کیسے بڑھے گا، اگر نہ بڑھا تو کیا ہوگا، اگر نقصان ہوا تو میں سنبھل سکوں گا یا نہیں۔ دوستو، آہستہ بڑھنے والا امیر۔ بابل میں ایک شخص تھا جو کبھی تیز نہیں چلا، لیکن اس کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ تو بہت آہستہ ہے، لیکن وہ ہر پیسہ سوچ سمجھ کر لگاتا تھا۔ وہ نقصان سے زیادہ سیکھنے پر توجہ دیتا تھا۔ سالوں بعد وہی شخص خاموشی سے امیر ہو گیا۔ بابل کے لوگ کہتے تھے جو آہستہ مگر صحیح چلتا ہے وہی دور تک جاتا ہے۔ دوستو، پیسے اور اعتماد کا گہرا رشتہ ہے۔ پیسہ وہاں بڑھتا ہے جہاں کانفیڈنس ہوتا ہے، اور کانفیڈنس وہاں بنتا ہے جہاں آپ کو نالج ہو۔ اگر علم نہ ہو تو کانفیڈنس اندھا ہو جاتا ہے، اور اندھا کانفیڈنس پیسہ لے ڈوبتا ہے۔ اسی لیے یہ کتاب کہتی ہے کہ پہلے سیکھو، پھر پیسہ لگاؤ، پھر صبر کرو۔ پیسہ بڑھانے کا راستہ جلدی سے نہیں گزرتا، نہ ہی شور سے۔ یہ راستہ خاموش فیصلوں، سمجھدار انتخاب اور لمبے سفر سے گزرتا ہے۔ جو شخص پیسے کو عقل کے ساتھ جوڑ لیتا ہے وہ ایک دن پیسے کو اپنی خدمت میں لگا دیتا ہے۔ دوستو، پیسہ اس کے پاس بڑھتا ہے جو اسے عزت دیتا ہے، اور عزت علم کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ دوستو، ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 3 ہے اپنے پیسے کو نقصان سے بچاؤ، کیونکہ کمایا ہوا پیسہ ضائع ہونا سب سے بڑا زخم ہوتا ہے۔ بابل کا تیسرا اصول انسان کو اس مقام پر لا کھڑا کرتا ہے جہاں زیادہ تر لوگ سب کچھ کھو دیتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں محنت کی کمائی چند غلط فیصلوں کی نظر ہو جاتی ہے۔ یہ کتاب بہت واضح الفاظ میں کہتی ہے پیسہ کمانا بہت مشکل ہے، مگر پیسہ ضائع کرنا اس سے بھی زیادہ آسان۔ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ نقصان صرف اس وقت ہوتا ہے جب کاروبار ناکام ہو جائے یا کوئی دھوکہ دے دے، لیکن بابل کے دانشور لوگ کہتے ہیں نقصان زیادہ تر وہاں ہوتا ہے جہاں عقل سو جاتی ہے اور لالچ جاگتی ہے۔ دوستو، سب سے خطرناک جملہ دنیا میں پیسہ ضائع ہونے کی سب سے بڑی وجہ مجھے پورا یقین ہے پر ہے
یہی جملہ انسان کو سوال پوچھنے سے روکتا ہے، سوچنے سے روکتا ہے اور سیکھنے سے بھی روکتا ہے۔ بابل کی حکمت یہاں کہتی ہے جہاں سوال ختم ہو جائے وہاں نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے بڑی محنت سے کچھ پیسہ بچایا، وہ مطمئن تھا کہ اب اس کے پاس کچھ ہے۔ ایک دن اس کا دوست آیا اور بولا یہ پیسہ مجھے دے دو، میں تمہیں پروفٹ دوں گا۔ نہ کوئی تحریر، نہ کوئی سمجھ اور نہ کوئی گارنٹی، صرف دوستی اور میٹھے وعدے۔ چند مہینوں بعد دوستی بھی گئی اور پیسہ بھی گیا۔ بابل کے بزرگ لوگ کہتے ہیں دوستی دل کے لیے اچھی ہے مگر پیسے کے لیے نہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے سنا کہ فلاں کام میں بہت فائدہ ہے، اس نے خود سمجھا نہ تحقیق کی۔ اس نے پوچھا اتنے لوگ کر رہے ہیں تو غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی سوچ انسان کو لے ڈوبتی ہے۔ بابل کی تعلیم یہاں پر بہت سختی سے کام کرتی ہے۔ جو کام تمہیں سمجھ نہیں آئے اس میں پیسہ لگانا اصل میں پیسہ پھینکنے کے برابر ہے۔ دوستو پیسہ جذبات سے نہیں سمجھتا، پیسہ نہ رشتہ دیکھتا ہے، نہ ہمدردی اور نہ وعدے۔ پیسہ صرف فیصلے دیکھتا ہے۔ اگر فیصلہ کمزور ہو تو نقصان یقینی ہوتا ہے۔ اس لیے بابل کے لوگ کہتے تھے کہ پیسے کو ہمیشہ ٹھنڈے دماغ سے لگاؤ، گرم دل سے نہیں۔ دوستو تجربہ کار آدمی کی بات، بابل کے لوگ ایک بزرگ کہتے تھے جنہوں نے زندگی میں کبھی اتار چڑھاؤ دیکھے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے میں نے کبھی نقصان کسی دشمن کی وجہ سے نہیں اٹھایا، میں نے نقصان صرف اپنی جلد بازی کی وجہ سے اٹھایا ہے۔ یہ ایک جملہ پورے اصول کو سمیٹ لیتا ہے۔ دوستو سب سے بڑی حفاظت ہے آپ کی نالج۔ بابل کی کتاب یہاں ایک سادہ مگر گہری بات کہتی ہے، علم وہ دیوار ہے جو پیسے کو نقصان سے بچاتی ہے۔ جہاں علم نہیں ہوتا وہاں پیسہ بے سہارا ہوتا ہے۔ اسی لیے کتاب سب سے پہلے سیکھنے پر زور دیتی ہے۔ دوستو اگر آپ نے بڑی محنت سے پیسہ کمایا ہے تو اس کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ جو پیسہ محنت سے آتا ہے اور ناچ سمجھی سے چلا جاتا ہے وہ انسان کو اندر سے توڑ دیتا ہے۔ دوستو پیسہ اس کے پاس نہیں ٹکتا جو اسے بڑھانا چاہتا ہے، پیسہ اس کے پاس ٹکتا ہے جو اسے کھونا نہیں چاہتا۔ دوستو بابل کا تیسرا اصول یہاں آ کر انسان کو آئینہ دکھاتا ہے۔ یہ آئینہ خوبصورت نہیں ہوتا بلکہ یہ سچ دکھاتا ہے۔ یہ کتاب صاف لفظوں میں کہتی ہے کہ زیادہ تر لوگ اس لیے غریب نہیں رہتے کہ وہ کما نہیں سکتے، بلکہ اس لیے غریب رہتے ہیں کہ وہ اپنی کمائی کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ دوستو انسان دن رات محنت کرتا ہے، گرمی، سردی، تھکن سب برداشت کرتا ہے، مگر پیسے کو سنبھالنے کا جب وقت آتا ہے تو وہ سب کچھ ایک لمحے میں کسی اور کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ دوستو یقین اچھی چیز ہے مگر اندھا یقین سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ بابل کے دانشمند کہتے تھے جہاں دلیل ختم ہو جائے وہاں نقصان شروع ہو جاتا ہے۔ اگر لوگ یہ جملہ بولتے ہیں مجھے پورا یقین ہے کچھ نہیں ہوگا، یہی جملہ پیسے کو لے ڈوبتا ہے۔ دوستو بابل میں ایک نوجوان تھا جس نے کئی سال بچت کی، اس کے پاس بہت زیادہ نہیں مگر اس کے لیے بہت قیمتی رقم تھی۔ ایک دن ایک شخص آیا جو بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا، سیدھی بات یہ تھی پیسہ دو اور پروفٹ دیکھو۔ نوجوان نے پوچھا کیسے؟ جواب آیا بس مجھ پر بھروسہ رکھو۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں نقصان نے جنم لے لیا۔ دوستو کچھ ہی وقت میں وہ شخص نہ رہا، نہ اس کے وعدے اور نہ اس کے پیسے۔ بابل کے بزرگ کہتے تھے جو پیسہ بھروسے پر دیا جائے وہ اکثر واپس سبق بن کر آتا ہے۔ دوستو کتاب ہمیں یہ ماننے پر مجبور کرتی ہے کہ ہر وہ شخص جو فائدے کی بات کرتا ہے آپ کا خیر خواہ نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ آپ کے پیسے سے اپنی قسمت آزمانا چاہتے ہیں۔ بابل کی حکمت کہتی ہے اپنی قسمت کسی اور کے ہاتھوں میں کبھی بھی مت دے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہمیشہ تجربہ دیکھتا ہے، وہ پوچھتا ہے یہ کام پہلے کس نے کیا، کیا رزلٹ نکلا، نقصان ہوا تو کیوں ہوا۔ دوسرا شخص صرف جذبات دیکھتا ہے، اسے بس لگتا ہے کہ یہ موقع ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ پہلا شخص آہستہ آہستہ مضبوط ہوتا ہے جبکہ دوسرا شخص آہستہ آہستہ خالی۔ دوستو بابل کے لوگ کہتے تھے جلدی میں کیا گیا فیصلہ اکثر زندگی بھر کی سزا بن جاتا ہے۔ پیسہ کبھی جلدی نہیں مانگتا لیکن نقصان ہمیشہ جلدی مانگتا ہے۔ جو چیز فوراً فیصلہ مانگے اکثر وہی چیز غلط ہوتی ہے۔ دوستو بابل کے امیر لوگ ایک خاص عادت رکھتے تھے، وہ پیسہ لگانے سے پہلے خاموشی سے ان لوگوں کے پاس جاتے تھے جنہوں نے پہلے وہ راستہ طے کیا ہو۔ وہ پوچھتے تھے، سنتے تھے اور پھر فیصلہ کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کا پیسہ محفوظ رہتا تھا۔ دوستو پیسہ کمانا ہنر ہے، پیسہ بچانا عقل ہے اور پیسے کو نقصان سے بچانا دانائی ہے۔ جو انسان اپنی کمائی کی حفاظت نہیں سیکھتا وہ جتنا بھی کما لے آخر میں خالی ہی رہتا ہے۔ جو انسان پیسے کے معاملے میں ہر ایک پر یقین کر لیتا ہے وہ آخر میں خود پر بھی یقین کھو دیتا ہے۔ دوستو ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 4 ہے
اپنا گھر بناؤ، کیونکہ کرائے کی زندگی میں دولت بھی اجنبی رہتی ہے۔ بابل کا چوتھا اصول صرف اینٹ، پتھر اور چھت کی بات نہیں کرتا، یہ اصول سکون، تحفظ اور ذہنی آزادی کی بات کرتا ہے۔ یہ کتاب کہتی ہے جو شخص ساری زندگی کسی اور کی چھت کے نیچے جیتا ہے، وہ اپنی کمائی کا بڑا حصہ کسی اور کے خواب پورا کرنے میں لگا دیتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں ابھی گھر نہیں، پیسہ بنا لیتے ہیں، لیکن بابل کے دانشمند پوچھتے ہیں اگر ساری عمر کرایہ ہی دیتے رہے تو پیسہ بنے گا کب؟ دوستو، کرایہ خاموش چور کہلاتا ہے۔ کرایہ ایک ایسا خرچ ہے جو ہر مہینے بغیر آواز کے آپ کی جیب کو کاٹتا ہے، نہ یہ واپس آتا ہے، نہ بڑھتا ہے، نہ آپ کا بنتا ہے۔ بابل کی حکمت کہتی ہے جو پیسہ ہر مہینے ہمیشہ کے لیے چلا جائے وہ دولت نہیں بنتا، وہ بوجھ بنتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک خاندان ہر مہینہ کرایہ دیتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ یہی زندگی ہے۔ دوسرا خاندان تھوڑی مشکل برداشت کرتا ہے، آہستہ آہستہ اپنی چھت بنا لیتا ہے۔ چند سالوں بعد پہلا خاندان اب بھی فکر میں ہے، دوسرا خاندان سکون میں ہے۔ فرق قسمت کا نہیں، صرف فیصلے کا تھا۔ دوستو، گھر صرف رہائش نہیں ہوتی بلکہ حفاظت ہوتی ہے۔ بابل کے دانشمند لوگ کہتے تھے جس گھر میں انسان بے فکری سے سو سکے وہی اصل دولت ہے۔ اپنا گھر انسان کو کل کے خوف سے آزاد کر دیتا ہے۔ کرائے کے گھر میں ہمیشہ ایک ڈر ہوتا ہے، پتہ نہیں کل کیا ہوگا۔ یہ ڈر انسان کی سوچ کو کمزور کر دیتا ہے۔ دوستو، کتاب ایک بہت نرم مگر گہری بات کہتی ہے۔ جو بچہ اپنے والدین کو ہر سال گھر بدلتے دیکھے اس کے دل میں عدم تحفظ بیٹھ جاتا ہے۔ اپنا گھر صرف دیواریں نہیں، یہ بچوں کے لیے جڑیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر بابل میں ایک شخص تھا جس کے پاس بہت بڑا گھر نہیں تھا، لیکن وہ کہتا تھا کہ یہ میرا ہے۔ وہ شخص دل کا امیر تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کوئی اسے اس کی چھت سے نہیں نکال سکتا تھا۔ بابل کے بزرگ لوگ کہتے تھے چھوٹا مگر اپنا ہمیشہ بڑا مگر آدھے سے بہت بہتر ہے۔ دوستو، اصل سوچ بوجھ نہیں، بنیاد ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں گھر خریدنا بوجھ ہے۔ بابل کی کتاب کہتی ہے جو چیز تمہیں زندگی بھر کا سکون دے وہ بوجھ نہیں، تمہاری بنیاد ہے۔ ہاں، اگر عقل کے بغیر بڑا، مہنگا اور حیثیت سے باہر گھر لیا جائے تو وہ بوجھ بن جاتا ہے، لیکن سمجھداری سے بنایا گیا گھر دولت کی پہلی اینٹ ہوتی ہے۔ دوستو، بابل کا سنہرا اصول، پہلے تحفظ پھر آسائش۔ جو شخص اپنے سر کی چھت کو مضبوط کر لیتا ہے وہ باقی فیصلے بغیر خوف کے زندہ رہ سکتا ہے۔ دوستو، وہ شخص کبھی امیر نہیں ہو سکتا جو ہر مہینے اپنی کمائی کسی اور کی دیواروں میں لگا دے۔ دوستو، گھر بنانا بہت ضروری ہے۔ بابل کا چوتھا اصول یہاں آ کر ایک بہت نازک مگر فیصلہ کن بات کہتا ہے۔ یہ کتاب صرف یہ نہیں کہتی کہ گھر بناؤ، بلکہ یہ بھی کہتی ہے غلط گھر غلط وقت پر غلط طریقے سے بنایا جائے تو وہ انسان کو امیر نہیں قیدی بنا دیتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ہزاروں لوگ زندگی بھر کی کمائی ایک غلط فیصلے میں دفن کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلی غلطی، حیثیت سے بڑا گھر۔ بابل کے دانشمند کہتے تھے وہ گھر جو تمہیں سکون دینے کے بجائے ڈر دے وہ گھر نہیں بلکہ زنجیر ہے۔ اکثر لوگ دوسروں کو دکھانے کے لیے بڑا گھر لے لیتے ہیں، رزلٹ یہ آتا ہے ہر مہینے قسط کا دباؤ، ہر دن ذہنی بوجھ، ہر فیصلہ خوف کے ساتھ۔ ایسا گھر دولت نہیں بناتا بلکہ دولت کھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر دو بھائی تھے، ایک نے بڑا گھر لیا لمبی قسطوں پر، دوسرے نے چھوٹا مگر مناسب گھر لیا جو آرام سے سنبھل سکتا ہے۔ پہلا بھائی ہمیشہ ٹینشن میں رہا، دوسرا بھائی آہستہ آہستہ مزید سرمایہ بناتا رہا۔ بابل کے لوگ کہتے تھے گھر بڑا ہونا ضروری نہیں، زندگی بڑی ہونی چاہیے۔ دوستو، گھر کا اصل مقصد سمجھے۔ کتاب یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ گھر کا مقصد شان نہیں بلکہ سکون ہے۔ وہ گھر جو رات میں بھی نیند چھین لے وہ کبھی برکت نہیں دیتا۔ بابل کی حکمت کہتی ہے وہ گھر بہتر ہے جس میں دل ہلکا ہو، نہ کہ وہ جس میں دیواریں بھاری ہوں۔ دوستو، دوسری بڑی غلطی جلد بازی کرنا۔ کچھ لوگ بغیر منصوبہ بندی کے گھر بنا لیتے ہیں، نہ مستقبل کا سوچتے ہیں، نہ انکم کا اور نہ حالات کا۔ چند سالوں بعد وہی گھر ان کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے۔ بابل کے بزرگ کہتے تھے جو گھر میں صبر سے بنایا جائے وہی نسلوں کو سکون دیتا ہے۔ مثال کے طور پر آہستہ بنانے والا شخص، بابل میں ایک شخص تھا جو گھر بنانا چاہتا تھا مگر اس نے جلدی نہیں کی۔ اس نے پہلے اپنی انکم کو اسٹرانگ کیا، پھر بچت بنائی اور پھر گھر شروع کیا۔ لوگ ہنستے تھے کہ یہ بہت آہستہ ہے۔ کچھ سال بعد وہی لوگ کرائے میں تھے اور وہ پرسکون زندگی میں۔
دوسروں تیسری بڑی غلطی ہے سارے پیسے گھر میں لگا دینا۔ یہ کتاب یہاں ایک بہت سخت سچ بولتی ہے، اپنی ساری دولت گھر کی دیواروں میں قید مت کرو۔ اگر تم نے سارا پیسہ صرف گھر میں لگا دیا تو تمہارے پاس کوئی اور ذریعہ نہ رہا تو تم مضبوط نہیں بلکہ کمزور ہو جاؤ گے۔ گھر ہونا ضروری ہے مگر سانس لینے کے لیے پیسہ بھی ضروری ہے۔ دوستو، دانش مندانہ توازن سمجھے۔ بابل کا اصول توازن کہتا ہے گھر بھی ہو اور پیسہ بھی حرکت میں رہے۔ ایسا گھر جو تمہیں کام کرنے دے، سوچنے اور بڑھنے کی آزادی بھی دے۔ دوستو، بچوں اور مستقبل کی بات کو سمجھے۔ کتاب ایک خوبصورت بات کہتی ہے، وہ گھر سب سے قیمتی ہوتا ہے جس میں بچوں کا مستقبل محفوظ ہو۔ ایسا گھر جہاں تعلیم، امن اور استحکام ہو، یہی اصل وراثت ہے۔ اپنا گھر انسان کو وقت سے پہلے بوڑھا نہیں کرتا، غلط گھر کرتا ہے۔ جو شخص سمجھداری سے اپنی چھت بنا لیتا ہے وہ زندگی کو طوفان میں بھی سیدھا کھڑا کر دیتا ہے۔ وہ گھر جو تمہیں کل کے خوف سے آزاد کرے وہی اصل دولت ہے۔ دوستو، پوائنٹ نمبر 5 ہے ہمارے پاس، اپنی کمائی کی صلاحیت بڑھاؤ، کیونکہ ایک انسان کی دراصل دولت اس کا ہنر ہوتا ہے۔ بابل کی کتاب یہاں آ کر پیسے سے نظریں ہٹا کر انسان پر لا کھڑا کرتی ہے۔ یہ کتاب کہتی ہے اگر تمہاری کمائی نہیں بڑھ رہی تو مسئلہ بازار میں نہیں، صرف اور صرف تم میں ہے۔ یہ جملہ کڑوا ہے مگر سچا ضرور ہے کہ زیادہ تر لوگ ساری زندگی ایک ہی جگہ، ایک ہی درجے اور ایک ہی انکم پر رک جاتے ہیں۔ وجہ قسمت نہیں ہوتی ہے، وجہ یہ ہے کہ وہ خود آگے بڑھنا ہی نہیں چاہتے۔ دوستو، اصل حقیقت پیسہ آدمی کو نہیں، ہنر کو ملتا ہے۔ بابل کے دانشور لوگ کہتے تھے بازار ہر اس شخص کو انعام دیتا ہے جو اس کی ضرورت پوری کرے۔ اگر تمہاری ضرورت کم ہے تو تمہاری کمائی بھی کم ہوگی۔ انسان اکثر کہتا ہے مجھے موقع نہیں ملا۔ بابل کا اصول کہتا ہے موقع انہیں ملتا ہے جو اس کے لیے تیار رہتے ہیں۔ دوستو، ایک عام مزدور کی کہانی سے سمجھے۔ بابل میں ایک مزدور تھا جو سارا دن ایک ہی کام کرتا تھا۔ وہ شکوہ کرتا تھا کہ میری کمائی بہت لمیٹڈ ہے۔ ایک دن ایک بزرگ نے اس سے پوچھا تم دوسروں سے مختلف کیا کرتے ہو؟ وہ خاموش ہو گیا۔ یہ خاموشی ہی اصل جواب ہے۔ دوستو، خود کو مہنگا بنانے کا راز سمجھے۔ یہ کتاب ہمیں ایک زبردست راز دیتی ہے، جو انسان وہ کام سیکھتا ہے جو کم لوگ جانتے ہیں، صرف وہی زیادہ کماتا ہے۔ ہر وہ کام جو سب کرتے ہیں اس کی قیمت کم ہوتی ہے۔ ہر وہ ہنر جو مشکل ہو اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر 2 کاریگر تھے، ایک عام کام جانتا تھا، دوسرا اس کام میں خاص مہارت رکھتا تھا۔ پہلے کو روز کا کام ملتا تھا اور دوسرے کو چنا ہوا کام۔ فرق قسمت کا نہیں، صرف مہارت کا ہے۔ دوستو، سیکھنا کب بند ہوتا ہے؟ بابل کی کتاب بہت سخت سوال کرتی ہے، کیا تم نے سیکھنا بند کر دیا ہے؟ جب انسان سیکھنا چھوڑ دیتا ہے اسی دن اس کی کمائی رک جاتی ہے۔ یہاں عمر نہیں دیکھی جاتی بلکہ یہاں رویہ دیکھا جاتا ہے۔ ایک مثال سے سمجھیں، ایک استاد تھا جو برسوں سے وہی بات پڑھا لکھا رہا تھا۔ ایک شاگرد تھا جو روز نیا سیکھ رہا تھا۔ کچھ سال بعد شاگرد آگے نکل گیا۔ بابل کے لوگ کہتے ہیں علم رک جائے تو انسان پیچھے رہ جاتا ہے۔ دوستو، اصل مسئلہ ہے سہولت کی لت کا۔ زیادہ تر لوگ سہولت چھوڑنا نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں کہ یہی کام ٹھیک ہے۔ بابل کی حکمت کہتی ہے جو سہولت سے چمٹ جائے وہ ترقی سے ہاتھ دھو دیتا ہے۔ ترقی ہمیشہ ناواقف جگہ سے آتی ہے۔ دوستو، آہستہ مگر مستقل ترقی کو سمجھیں۔ یہ کتاب ہمیں جلدی امیر بننے کا خواب نہیں دکھاتی، یہ ہمیں آہستہ مگر پائیداری سے ترقی سکھاتی ہے۔ روز تھوڑا بہتر بننا، یہی امیروں کی خاموش عادت ہوتی ہے۔ دوستو، اگر آج تمہاری انکم کم ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم کم ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں خود پر کام کرنا ہے۔ ہر شخص خود کو نہیں بڑھاتا، وہ چاہے جتنا محنتی ہو ہمیشہ سستا ہی رہتا ہے۔ دوستو، بابل کا 5واں اصول یہاں آ کر انسان کو خوابوں سے نکال کر زمین پر لے آتا ہے۔ یہ کتاب صاف کہتی ہے ہر ہنر دولت نہیں بناتا مگر ہر دولت کسی نہ کسی ہنر سے ہی بنتی ہے۔ اصل سوال یہ نہیں کہ ہنر ہے یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کیا ہنر لوگوں کے کام آتا ہے یا نہیں۔ سب سے بڑی غلطی غلط ہنر پر ضد کرنا ہے۔ اکثر لوگ ایسا کام پکڑ لیتے ہیں جس کی دنیا کو ضرورت ہی نہیں ہوتی، پھر کہتے ہیں لوگ قدر ہی نہیں کرتے، جبکہ بابل کی حکمت کہتی ہے قدر ہنر کی نہیں، ضرورت کی ہوتی ہے۔ اگر تمہارا ہنر کسی کا مسئلہ حل نہیں کرتا تو وہ صرف مشغلہ ہے، ذریعہ آمدنی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ دوستو، بابل میں ایک نوجوان تھا جو بہت اچھا ساز بجاتا تھا مگر وہ بھوکا رہتا تھا۔
دوسرا شخص عام سا تاجر تھا مگر خوشحال تھا۔ فرق یہ نہیں تھا کہ کون زیادہ قابل ہے، فرق یہ تھا کہ کون لوگوں کی ضروریت پوری کرتا ہے۔ دوستو، صحیح ہنر کی پہچان کو سمجھیں۔ کتاب ہمیں ایک آسان اصول دیتی ہے، وہ ہنر سیکھیں جس کے بارے میں لوگ پوچھیں یہ کام کہاں سے ہوگا۔ جہاں سوال سے وہاں پیسہ ہے، جہاں صرف تعریف ہے وہاں اکثر کمائی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر ایک نوجوان صرف یہ کہتا ہے مجھے یہ آتا ہے، دوسرا نوجوان پوچھتا ہے میں کس کا مسئلہ حل کر سکتا ہوں۔ پہلا نوجوان کام ڈھونڈتا رہتا ہے، دوسرا نوجوان کام کو چنتا ہے۔ دوستو، سیکھنے کا صحیح طریقہ سمجھے۔ بابل کی کتاب کہتی ہے ہنر کتابوں سے نہیں عمل سے مضبوط ہوتا ہے۔ جو انسان پڑھتا ہے وہ جانتا ہے، جو کرتا ہے وہ کماتا ہے۔ اسی لیے دانشمند لوگ چھوٹے کام سے شروع کرتے ہیں مگر شروع ضرور کرتے ہیں۔ دوستو، بابل میں ایک لڑکا تھا جو استاد کے پاس سیکھنے لگا۔ وہ دن بھر سوال کرتا، رات کو پریکٹس کرتا۔ دوسرا شاگرد صرف سنتا تھا۔ چند سالوں بعد ایک استاد بن گیا، دوسرا ابھی بھی شاگرد ہی رہا۔ دوستو، ہنر کو مہنگا کیسے بنائیں؟ یہاں کتاب ایک زبردست راز بتاتی ہے۔ ایک کام نہیں، کام کو بہتر طریقے سے کرو۔ کام کرو پلس معیار بہتر کرو پلس زیادہ پیسہ لو۔ جو لوگ وہی کام بہتر، تیز اور صاف اور ذمہ داری سے کرتے ہیں صرف وہی آگے نکلتے ہیں۔ بابل کے لوگ امیر ایک چیز کو سونے سے زیادہ قیمتی سمجھتے تھے، اور وہ تھا اچھی شہرت۔ جو وعدہ پورا کرے، جو وقت پر کام کرے، جو بہانہ نہ دے، اس کا ہنر خود بولتا ہے۔ دوستو، یہ کتاب ہمیں خبردار کرتی ہے جو ہنر اپڈیٹ نہ ہو وہ آہستہ آہستہ مر جاتا ہے۔ دنیا بدلتی ہے، ضرورت بدلتی ہے، بازار بدلتا ہے۔ جو خود کو نہ بدلے وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ بابل میں ایک شخص تھا جو ہر سال نیا سیکھتا تھا۔ وہ کبھی شور میں نہیں آیا مگر ایک دن لوگ اس کے پاس آنے لگے۔ بابل کے بزرگ لوگ کہتے تھے جو انسان خود کو بہتر بناتا ہے دنیا اسے ڈھونڈتی ہے۔ تمہاری سب سے بڑی دولت تمہاری جیب میں نہیں، تمہارے دماغ اور ہاتھ میں ہے۔ اگر یہ دونوں مضبوط ہیں تو پیسہ خود راستہ بنا لیتا ہے آنے کا۔ ہنر وہ خزانہ ہے جسے کوئی چوری نہیں کر سکتا، اور جو جتنا استعمال ہو اتنا ہی بڑھتا ہے۔ دوستو، ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 6 ہے مستقبل کے لیے انتظام کرو، کیونکہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ بابل کی کتاب یہاں آ کر انسان کو اس کے حال سے نکال کر اس کے انجام کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ اصول ہمیں یاد دلاتا ہے جو شخص صرف آج کے لیے جیتا ہے وہ کل کا بوجھ بن جاتا ہے۔ انسان جوانی میں سوچتا ہے کہ ابھی وقت بہت ہے، لیکن بابل کے دانشمند کہتے ہیں وقت خاموشی سے گزرتا ہے اور خبر بھی نہیں ہونے دیتا۔ سب سے بڑی غلط فہمی کل خود سنبھل جائے گا، یہ سب سے بڑی غلط فہمی مانی جاتی ہے۔ زیادہ تر لوگ یہ سوچ کر مطمئن ہو جاتے ہیں ابھی تو کما رہا ہوں، آگے بھی دیکھ لیں گے۔ یہی سوچ کل کو خطرے میں ڈال دیتی ہے۔ بابل کی حکمت کہتی ہے کل خود نہیں سنبھلتا، اسے آج سنبھالنا پڑتا ہے۔ دوستو، ایک کہانی سے سمجھے۔ بابل میں ایک نوجوان تھا جو خوب کماتا تھا، وہ ہنستا تھا ان لوگوں پر جو بڑھاپے میں بات کرتے تھے۔ سال گزرے، طاقت کم ہو گئی، کام رک گیا، پھر وہی نوجوان لوگوں کے سہارے کا محتاج بن گیا۔ بابل کے بزرگ لوگ کہتے تھے جو وقت کو سنجیدہ نہ لے وقت اسے سبق سکھاتا ہے۔ دوستو، بڑھاپا مسئلہ نہیں، بے تیاری مسئلہ ہے۔ کتاب ہمیں ایک خوبصورت بات سکھاتی ہے، بڑھاپی کمزوری نہیں، یہ بے تیاری کی کمزوری ہے۔ اگر انسان وقت پر انتظام کر لے تو بڑھاپا بھی باعزت ہو جاتا ہے، لیکن جو شخص صرف آج کو دیکھے وہ کل کا محتاج بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر دو مزدور تھے، ایک جوانی میں ساری کمائی خرچ کرتا رہا، دوسرا تھوڑا تھوڑا بچاتا رہا، آہستہ آہستہ انتظام کرتا رہا۔ کچھ سال بعد پہلا مزدور ابھی بھی محنت پر تھا، دوسرا سکون میں تھا۔ فرق نصیب کا نہیں، صرف نیت کا تھا۔ دوستو، مستقبل کی حفاظت کیسے شروع ہوتی ہے؟ بابل کا اصول کہتا ہے مستقبل کی حفاظت بڑی رقم سے نہیں، صحیح عادت سے شروع ہوتی ہے۔ روز تھوڑا سا کل کے لیے رکھنا پہلا قدم ہے۔ دوستو، یہ کتاب ہمیں یاد دلاتی ہے صرف اپنے لیے نہیں، اپنوں کے لیے بھی سوچو۔ اگر کل تم نہ رہو تو کیا تمہارے گھر والے محفوظ ہوں گے؟ یہ سوال سخت ہے مگر ضروری ہے۔ دوستو، ایک کہانی سے سمجھے۔ بابل میں ایک باپ تھا جو اپنی اولاد کے لیے خاموشی سے انتظام کرتا رہا۔ لوگ کہتے تھے یہ کیوں اتنی فکر کرتا ہے؟ وقت نے جواب دیا، اس کی اولاد کبھی محتاج نہ ہوئی۔ دوستو، اصل حقیقت وقت سب کچھ بدل دیتا ہے۔ آج جو مضبوط ہے کل کمزور ہو سکتا ہے،
آج جو کما رہا ہے وہ کل رک سکتا ہے۔ بابل کی حکمت کہتی ہے صرف وہی محفوظ ہے جو آنے والے دنوں کو دیکھتا ہے۔ دوستو، بہت گہرا سبق۔ مستقبل کا انتظام خوف کی وجہ سے نہیں، عقل کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ جو انسان آج ہی سے کل کی فکر کر لیتا ہے وہ کبھی بوجھ نہیں بنتا۔ بابل کی کتاب یہاں آ کر ایک ایسی حقیقت بیان کرتی ہے جس سے اکثر لوگ نظریں چراتے ہیں۔ یہ کتاب کہتی ہے زندگی صرف منصوبوں سے نہیں چلتی، حادثوں سے بھی گزرتی ہے۔ جو شخص صرف اچھے دنوں کے لیے تیار ہے وہ پہلے برے دن میں ٹوٹ جاتا ہے۔ سب سے بڑی غلطی میرے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، یہ جملہ ہے۔ یہ جملہ دنیا کے سب سے زیادہ نقصان کرنے والے جملوں میں سے ایک ہے۔ بابل کے دانشمند کہتے تھے حادثہ اجازت لے کر نہیں آتا۔ جو انسان اپنے آپ کو محفوظ نہیں کرتا وہ اپنی محنت کو خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ دوستو، مضبوط مگر بے تیاری۔ بابل میں ایک شخص تھا جو جوان، صحت مند اور محنتی بھی تھا۔ وہ کہتا تھا میں روز کام کرتا ہوں، مجھے کیا ہو سکتا ہے۔ ایک دن بیماری آ گئی، کام رکا، انکم بند ہو گئی۔ چند مہینوں بعد ساری جمع پونجی ختم ہو گئی۔ بابل کے بزرگ کہتے ہیں حادثہ کمزور کو نہیں، بے تیاری والے کو توڑتا ہے۔ دوستو، آخر حاصل حفاظت ہے کیا؟ یہ کتاب ہمیں ایک اہم بات سمجھاتی ہے۔ حفاظت کا مطلب خوف نہیں بلکہ ذمہ داری ہے۔ ذمہ داری اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے۔ جو انسان اپنے کل کی ذمہ داری لیتا ہے وہ مضبوط ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک خاندان ہر چیز آج پر چھوڑ دیتا ہے، دوسرا خاندان خاموشی سے کل کے لیے انتظام کرتا ہے۔ جب مشکل وقت آیا پہلا خاندان بکھر گیا، دوسرا خاندان سنبھل گیا۔ فرق پیسے کا نہیں، صرف تیاری کا ہے۔ دوستو، بابل کے دانشمند 3 چیزوں پر زور دیتے ہیں۔ پہلی چیز، ایسی بچت جو صرف ایمرجنسی کے لیے رکھو۔ دوسری چیز، ایسا نظام جو بیماری یا حادثے میں سہارا دے۔ تیسری چیز، ایسا نظام جو بڑھاپے میں عزت دے۔ یہ تینوں اکٹھا ہوں تو انسان بے خوف ہو جاتا ہے۔ دوستو، بچوں کے مستقبل کو سمجھیں۔ کتاب ایک دل دہلانے والا سوال پوچھتی ہے، اگر آج تم نہ رہو تو کیا تمہارے بچے محفوظ رہیں گے؟ یہ سوال للانے کے لیے نہیں، جگانے کے لیے ہے۔ بابل کی حکمت کہتی ہے محبت صرف جذبات نہیں، انتظام کا نام ہے۔ دوستو، بابل میں ایک باپ تھا جو خاموشی سے اپنے بچوں کے لیے انتظام کرتا تھا، کسی کو نہیں بتاتا، کسی کو نہیں دکھاتا۔ جب وہ دنیا سے گیا تو اس کے بچے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور نہ ہوئے۔ دوستو، سب سے قیمتی چیز ہے عزت۔ یہ کتاب بار بار کہتی ہے بڑھاپے میں عزت پیسے سے نہیں، تیاری سے آتی ہے۔ جو شخص وقت پر انتظام کر لیتا ہے وہ کسی پر بوجھ نہیں بنتا۔ جو انسان اپنے کل کا بوجھ دوسروں پر ڈالتا ہے وہ اپنی عزت آج ہی کھو دیتا ہے۔ زندگی کی اصل کامیابی یہ نہیں کہ تم نے کتنا کمایا، اصل کامیابی یہ ہے کہ تم نے اپنی محنت کو ضائع ہونے سے بچایا یا نہیں۔ جو شخص اپنے برے دنوں کے لیے تیار ہوتا ہے اس کے اچھے دن کبھی ضائع نہیں ہوتے۔ دوستو، ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 7 اور آخری پوائنٹ جو سب سے ضروری ہے، اپنی خواہشات پر قابو رکھیں، کیونکہ بے قابو خواہشات دولت کو کھا جاتی ہیں۔ بابل کی کتاب کا 7واں اصول انسان کو باہر کی دنیا سے نکال کر اندر کی طرف لا کھڑا کرتا ہے۔ یہ اصول کہتا ہے انسان غریب اس لیے نہیں رہتا کہ وہ کم کماتا ہے، انسان غریب اس لیے رہتا ہے کہ اس کی خواہشات کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ سب خاموشی سے اور خطرناک دشمن بن جاتا ہے۔ دوستو، خواہش اور ضرور میں فرق کو سمجھے۔ بابل کے دانشمند کہتے تھے ضرورت وہ ہے جس کے بغیر زندگی نہ چلے، اور خواہش وہ ہے جس کے بغیر انا کو تکلیف ہو۔ زیادہ تر لوگ خواہش کو ضرورت سمجھ لیتے ہیں اور یہی غلطی آپ کا پیسہ کھا جاتی ہے۔ مثال کے طور پر 2 انسان تھے، دونوں ایک جتنا کماتے تھے۔ ایک سادی زندگی جیتا تھا، دوسرا دکھاوے کی زندگی۔ چند سال بعد پہلا محفوظ تھا اور دوسرا مقروض۔ فرق کمائی کا نہیں، صرف خواہشات کا ہے۔ دوستو، دنیا میں سب سے زیادہ پیسہ ایک جملے کی وجہ سے ضائع ہوتا ہے، بس یہ آخری چیز لے لوں۔ یہ آخری کبھی ختم نہیں ہوتی۔ بابل کی حکمت کہتی ہے جو خواہش کو حد نہ دے وہ زندگی کو قرض دے دیتا ہے۔ دوستو، بابل میں ایک شخص تھا جو ہمیشہ دوسروں سے بہتر دکھنا چاہتا تھا، لباس میں، زیورات میں، دعوتوں میں، سب کچھ حد سے زیادہ۔ لوگ تعریف کرتے تھے مگر اس کے دل میں سکون نہ تھا۔ آخر کار وہ شخص قرض میں ڈوب گیا۔ بابل کے بزرگ کہتے تھے دکھاوا انسان کو امیر نہیں مشہور فقیر بنا دیتا ہے، کیونکہ خواہش کبھی حساب نہیں کرتی۔ یہ نہیں دیکھتی کہ انکم کتنی ہے، صرف یہ دیکھتی ہے کہ دل کیا مانگ رہا ہے۔ بابل کی کتاب یہاں کہتی ہے دل کو لگام نہ دو،
تو دماغ بیکار ہو جاتا ہے۔ دوستو یہ کتاب سادگی کی تبلیغ نہیں کرتی، یہ عقل کی بات کرتی ہے۔ سادگی کا مطلب غربت نہیں، کنٹرول ہے۔ جو شخص اپنی خواہشات پر قابو رکھتا ہے وہی اصل میں آزاد ہوتا ہے۔ دوستو بابل میں ایک امیر تھا جو بہت سادہ زندگی گزارتا تھا۔ لوگ اسے معمولی سمجھتے تھے۔ جب مشکل وقت آیا تو اس کے پاس سب گئے۔ بابل کے لوگ کہتے تھے جو شور میں نہیں جیتا وہ طوفان میں نہیں ڈوبتا۔ دوستو سب سے بڑی آزادی کو سمجھے۔ کتاب ہمیں ایک بہت گہری بات دیتی ہے۔ آزادی زیادہ کمانے میں نہیں، کم مانگنے سے آتی ہے۔ جو کم مانگتا ہے وہی زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ دوستو اگر تم 6 نکتے اپنا لو مگر 7واں نہ اپناؤ تو باقی سب آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے، کیونکہ بے قابو خواہش ہر بچت، ہر منصوبہ، ہر عقل کو کھا جاتی ہے۔ جو اپنی خواہشات کو قابو میں رکھ لے وہ قسمت کو بھی قابو میں کر لیتا ہے۔ بابل کی کتاب یہاں آ کر ایک بہت بڑی حقیقت بولتی ہے۔ دولت کا اصل دشمن غربت نہیں، دولت کا اصل دشمن بے قابو خواہشات ہیں۔ اگر خواہش قابو میں ہو تو تھوڑی کمائی سے بھی کافی رہ جاتا ہے، اگر خواہش بے قابو ہو تو بڑی کمائی بھی کم پڑ جاتی ہے۔ دوستو بابل کے دانشمند کہتے تھے جو خواہش فوراً پوری کی جائے وہ دوبارہ سر اٹھاتی ہے۔ عقل مند انسان خواہش کو وقت دیتا ہے۔ وہ خود سے پوچھتا ہے کیا یہ واقعی ضروری ہے؟ کیا یہ چیز 1 مہینے بعد چاہیے ہوگی یا نہیں؟ کیا یہ چیز میری زندگی بہتر بنائے گی یا صرف دکھاوا ہے؟ اکثر خواہش خاموشی سے مر جاتی ہے جب اسے وقت دیا جائے۔ دوستو بابل میں ایک نوجوان تھا جو کچھ خریدنے سے پہلے ہمیشہ چند گن رکتا تھا۔ لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے، یہ کنجوس ہے۔ چند سال بعد وہی نوجوان سب سے زیادہ سکون میں تھا۔ بابل کے بزرگ لوگ کہتے تھے جو انتظار کرنا سیکھ لے وہی حکومت کرنا سیکھتا ہے۔ دوستو کتاب کہتی ہے خواہش ختم نہیں کرنی، خواہش کو حد دینی ہے۔ زندگی میں خوشی بھی چاہیے لیکن حساب کے ساتھ۔ جو انسان ہر خوشی قرض پر خریدتا ہے وہ اصل میں اپنا کل بیچ دیتا ہے۔ بابل کی حکمت کہتی ہے خوشی وہی اچھی ہے جو کل کا سکون نہ چھینے۔ ایک شخص ہر خواہش پوری کرتا ہے چاہے جیب اجازت دے یا نہ دے۔ دوسرا کچھ خواہشیں چھوڑ دیتا ہے تاکہ کل محفوظ رہے گا۔ پہلا آج ہنستا ہے، دوسرا کل بھی ہنستا ہے۔ فرق یہی ہے، یہ سب خطرناک زہر ہے۔ بابل کی یہ کتاب کہتی ہے جو شخص دوسروں کی زندگی دیکھ کر جیتا ہے وہ کبھی اپنی زندگی نہیں جیتا۔ سوشل دکھاوا، لوگوں کی تعریف، یہ سب خواہشات کو بھڑکاتے ہیں۔ عقل مند انسان اپنے معیار بناتا ہے، دوسروں کے نہیں۔ بابل میں ایک شخص تھا جس کے کپڑے سادہ تھے، گھر سادہ تھا، زندگی بھی سادہ تھی، مگر اس کے چہرہ پرسکون تھا۔ لوگ امیروں کے پاس جاتے تھے مگر مشکل وقت میں اسی کے پاس آتے تھے۔ دوستو اگر تم نے 7ویں نکتے کو سمجھ لیا اور اپنا لیا تو پیسہ تمہارا خادم بن جائے گا، ورنہ پیسہ آتا رہے گا اور جاتا رہے گا۔ جو انسان اپنی خواہشات کو قابو میں رکھ لے وہ دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ہارتا۔ دوستو آخری میں رائٹر فائنل میسج دیتے ہیں اگر دولت صرف پیسہ ہوتی تو ہر امیر مطمئن ہوتا۔ یہ کتاب ختم ہو گئی مگر اصل سوال اب شروع ہوا ہے۔ کیا دولت واقعی صرف نوٹوں کا نام ہے؟ کیا بڑی گاڑی، بڑا گھر اور بھرا ہوا بینک اکاؤنٹ انسان کو مطمئن کر دیتا ہے؟ بابل کی یہ صدیوں پرانی کتاب ہمیں ایک سخت مگر سچا جواب دیتی ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ اگر دولت صرف پیسہ ہوتی تو دنیا میں اتنے امیر لوگ اتنے بے چین نہ ہوتے۔ دوستو دولت کا اصل مقصد سمجھے۔ بابل کے دانشمند لوگ کہتے تھے دولت وہ حالت ہے جہاں انسان کل کے خوف سے آزاد ہو اور آج کے فیصلے سکون سے کرے۔ جس کے پاس پیسہ ہو مگر نیند نہ ہو وہ امیر نہیں ہو سکتا۔ جس کے پاس کم ہو مگر دل مطمئن ہو وہ خالی نہیں رہ سکتا۔ دوستو 7 اصول ایک زندگی میں اپنا لے۔ یہ کتاب ہمیں 7 اصول دیتی ہے مگر اصل میں یہ 7 نہیں بلکہ ایک ہی راستہ ہے۔ بچت خود پر اعتماد دیتی ہے، انویسٹمنٹ عقل کا استعمال کرتی ہے، حفاظت ذمہ داری دیتی ہے، گھر سکون دیتا ہے، ہنر خود کو مہنگا بناتا ہے، مستقبل عزت دیتا ہے، خواہشات پر قابو آزادی دیتا ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی کمزور ہو تو پوری عمارت ہل جاتی ہے۔ دوستو سب سے بڑی غلط فہمی کو سمجھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے سے زیادہ پیسہ آئے پھر عقل آئے گی۔ بابل کہتا ہے
پہلے عقل آتی ہے، پھر پیسہ خود بخود آتا ہے۔ پیسہ بیوقوف کے ہاتھ میں ہو تو مسئلہ بن جاتا ہے، سمجھدار کے ہاتھ میں ہو تو حل بن جاتا ہے۔ دوستو دولت آخر رکتی کیوں ہے؟ کیونکہ لوگ پیسہ کمانا سیکھ لیتے ہیں مگر پیسہ سنبھالنا نہیں۔ وہ کماتے ہیں مگر بچاتے نہیں، وہ بڑھاتے ہیں مگر بچاتے نہیں، وہ دکھاتے ہیں مگر سوچتے نہیں۔ بابل ہمیں یاد دلاتا ہے، جو پیسہ عقل کے بغیر آئے وہ عقل لے کر چلا جاتا ہے۔ اصل دشمن باہر نہیں بلکہ ہمارے اندر ہے۔ یہ کتاب کسی حکومت، کسی نظام، کسی امیر کو قصوروار نہیں ٹھہراتی، یہ انگلی انسان کے اندر رکھتی ہے۔ کہتی ہے تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہاری اپنی بے صبری، لالچ اور بے قابو خواہشات ہیں۔ جب تک یہ زندہ ہے دولت نہیں ٹھہر سکتی۔ دوستو دولت اور عزت کو سمجھے۔ بابل کے لوگ دولت کو عزت سے جوڑتے تھے۔ وہ کہتے تھے وہ شخص غریب نہیں جس کے پاس کم ہو، غریب وہ ہے جو کل کسی کا محتاج ہو۔ اصل دولت یہ ہے کہ تم بوجھ نہ بنو بلکہ سہارا بنو۔ دوستو یہ کتاب صرف آج کے انسان کے لیے نہیں، آنے والی نسل کے لیے بھی ہے۔ اگر تم نے اپنی زندگی میں صرف پیسہ چھوڑا اور عقل نہ دی تو وہ پیسہ چند سالوں میں ختم ہو جائے گا، لیکن اگر تم نے عادتیں، سوچ اور اصول چھوڑ دیے تو نسلیں سنبھل جائیں گی۔ دوستو سب سے قیمتی وراثت، بابل کے بزرگ کہتے تھے سونا ختم ہو سکتا ہے، زمین چھن سکتی ہے مگر عقل نہیں چھن سکتی۔ اپنی اولاد کو کمائی کا طریقہ نہیں، سوچنے کا طریقہ بتاؤ، یہی اصل دولت ہے۔ دوستو آخری میں لکھتے ہیں رائٹر، دولت کا سفر نوٹوں سے شروع نہیں ہوتا، فیصلوں سے شروع ہوتا ہے۔ وہ فیصلہ کہ میں اپنی کمائی کا غلام نہیں بنوں گا، میں اپنی خواہشات کا غلام نہیں بنوں گا، میں کل کو نظر انداز نہیں کروں گا۔ جو انسان یہ فیصلہ کر لیتا ہے وہ آہستہ آہستہ زندگی جی لیتا ہے۔ دوستو پیسہ اس کے پاس نہیں رکتا جو اسے پکڑنے دوڑتا ہے، پیسہ اس کے پاس رکتا ہے جو خود کو مضبوط بنا لیتا ہے۔ یہ صرف ایک کتاب نہیں، یہ زندگی کا آئینہ تھا۔ اگر آپ نے اس آئینے میں خود کو پہچان لیا تو یہی لمحہ آپ کی اصل دولت بن جائے گا۔